अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और नवंबर की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और नवंबर की 9 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र वही 27वीं आईनी तरमीम का, जिस पर हर तरफ बात हो रही है। दो चार नुकात पर मैं भी जरूर बात करना पसंद करूंगा। साथ ही थोड़ा जिक्र वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अजरबैजान गए। मैं देख रहा था कि वहाँ पर पाकिस्तानी जो टैक्स पेयर का पैसा है, काफ़ी लगाया गया इस दौरे पर। मैं देख रहा था कि पाक और पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात यकीनन अहम तो हैं, लेकिन इनसे अब तक फ़ायदा कितना उठाया गया उस पर थोड़ी बात करनी है। और साथ आखिर में थोड़ा जिक्र अमेरिका का, जिसने ऐलान किया है कि वो G20 की जो मीटिंग है, समिट जो है साउथ अफ्रीका में होने वाला है, उसका वो बायकॉट कर रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। नादरीन, ये तकरीबन 2000 साल पहले की बात है, जब सल्तनत रोम कमज़ोर होना शुरू हुई। ये वही दौर था जब पब्लिसियस कॉर्नेलियस टेसाइटस नामी एक मौर्ख, जो कि उस वक़्त सेनेटर भी था और सियासी मुबस्सिर भी था, वो रोम के ताकत के ऐवानों में इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता था। वजह ये थी कि टेसाइटस का जो शुमार था वो यूरोप के सबसे बड़े तारीख दानों में होता था। और उन्होंने बहुत तारीख लिखी, किताबें लिखी और बहुत ज़्यादा कमेंट्री की। टेसाइटस रोम के उस दौर में जिंदा था जब रोम में जमहूरी रिवायात ख़त्म हो रही थी और इनकी जगह मुतलकुल इनानियत या शहनशाहियत ले रही थी। टेसाइटस ने अपनी तहरीरों के जरिए रोम के सियासी, फौजी और अखलाकी जवाल को बेनकाब किया। इसकी तहरीरें आज भी सियासी फलसफे, कानून और हुकूमत के अखलाकी उसूलों के मुताले में बुनियादी हैसियत रखते हैं। डेसाइटस की याद मुझे 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे को पढ़कर आई। उन्होंने एक मरतबा कहा था कि द मोर करप्ट द स्टेट, द मोर न्यूमरस द लॉज। यानी जितनी ज्यादा कोई रियासत बदनवान होती है, उतने ही ज्यादा इसमें कवानीन बनाए जाते हैं। टेसाइटस ने यह जुमला तो अपने दौर की रोमी हुकूमत की बदनवानी को मद्देनजर रखते हुए कहा था। ताहम यह जुमला, जिस तरह मैंने अर्ज किया, कि आज के पाकिस्तान पर बिल्कुल रास्त और दुरुस्त आता है, क्योंकि रोमी दौर के बदनवान हुक्मरान अपने गिर्द कवानीन की ऐसी फसील खड़ी करते थे कि गरीब के लिए इनको अबूर करना तकरीबन नामुमकिन होता था। आज के दौर के पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी देखिए, वो भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, चाहे इसका मतलब आईन से खिलवाड़ हो, या सड़कों पर खून बहाना हो, या लोगों को जेल में डालना हो, या लोगों को अपनी राय के इजहार पर बंद करना हो। हर एक के लिए कानून मौजूद है और वो कानून बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आज के दौर के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये भी मुल्क के आइन और कानून पर अमल करने के बजाय अपनी बदउनवानी और कानून शिकनी को छुपाने के लिए नए नए कवानीन का लबादा ओढ़कर अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नादरीन, 27वीं आईनी तरमीम पर हर किस्म की राय आ रही है, आप भी सुन रहे हैं, व्लॉग्स भी आ रहे हैं, तबसरे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया भी भरा हुआ है। कुछ लोग इसको 1973 के आइन से गद्दारी से ताबीर कर रहे हैं और कुछ लोग इसको आईनी मार्शल लॉ करार दे रहे हैं। जब मैं इस कानून के मसवदे को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में तीन चीजें आईं। एक, खौफ, यानी ये उन लोगों ने बनाया है जो कि शदीद खौफ में मुब्तला हैं। दूसरा, ताकत की हवस, वो खौफ में तो मुब्तला हैं, लेकिन उनकी ताकत की हवस अभी भी ठंडी नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। और फिर तीसरा ये कि आला तरीन सतह पर बदतरीन बदउनवानी, यानी हमें आयतें पढ़ पढ़ कर और इस्लाम का प्रचार कर करके जो रिवायात सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जो कुछ इन 29 सफ़हात में लिखा गया है, ये उनकी मुकम्मल नफी है। यानी पाकिस्तान के आइन और कानून को ताकतवरों की बांधी बनाया जा रहा है। इसीलिए मुझे टेसाइटस का ये जुमला याद आया, क्योंकि कानून की इन ऊंची गैर मंतकी फसीलों के पीछे खौफजदा कानून शिकन बैठे हैं, जो अपनी ताकत के जरिए वो करना चाहते हैं जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं सोच सकता। यानी पाकिस्तान के आइन और कानून को अपना ताबे बनाना। देखिए, मुल्कों पर लोग फौजी कब्जे करते हैं, यहाँ पर जो कब्जा हो रहा है वो मुल्क के आइन और कानून पर हो रहा है, मुल्क की अदलिया निज़ाम इंसाफ पर हो रहा है। और उसकी वजह से एक ऐसे केडर तामीर किए जा रहे हैं कि जिसको हर तरफ करप्शन के जरिए फैलाया जा रहा है। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। इस आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बिल्कुल हाईजैक किया जा रहा है और इसको मुकम्मल तौर पर रियासती इदारों का, जैसे मैंने अर्ज किया,
تابع بنایا جا رہا ہے۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایک ایسا انصاف کا نظام لایا جا رہا ہے جو صرف اور صرف طاقتوروں کی باندھی ہوگا۔ ججوں کی عمر بڑھا کر موجودہ عدلیہ کی قیادت کو انعام دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی عدالتیں وہ فیصلے دیں جو کہیں اور لکھے جائیں گے۔ یہ صرف سنائیں گے، بالکل ویسے جو آج تک ہوتا رہا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر، اس آئینی ترمیم کے تحت جج سرکاری ملازمین بن جائیں گے، اور سرکاری ملازمین آئینی عہدوں کے ساتھ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے ذریعے آرٹیکل 243 کو جس طریقے سے چینج کیا جا رہا ہے، اس میں جس طریقے سے سینٹرلائزیشن آف پاور کو سامنے لایا جا رہا ہے ملٹری میں، جہاں پر کہ ایک ہی شخص دو کرسیوں پر بیٹھے گا، یعنی چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نہ صرف یہ کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے، بلکہ وہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ اس نئی آئینی ترمیم کے تحت جب یہ منظور ہو جائے گی، جس کا امکان بھی ہے، اور ان دفعات کے تحت جو فیلڈ مارشل ہیں، اور پھر ایئر فورس کے مارشل، اور پھر فلیٹ مارشل جو کہ نیوی کے ہیں، ان عہدوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قومی ہیرو ہیں جو اپنی رینک، براعت اور یونیفارم زندگی بھر برقرار رکھیں گے، اور انہیں ایسے ہی ہٹانے سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے جیسا صدر کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ یعنی ان کو اپنے عہدوں سے ہٹانا بھی تقریباً ناممکن، بہت مشکل ہوگا، ناممکن تو نہیں ہوگا لیکن بہت مشکل ہوگا، اور جو ان کے مراعات ہیں وہ ساری عمر رہیں گی، اور یہ کہ یہ کبھی ریٹائر ہوں گے ہی نہیں۔ جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں، اس میں تو ہمیشہ کے لیے میرٹ بیسڈ پروموشن سسٹم ہے، لیکن جب یہ لاگو ہو جائے گی یہ ترمیم اور یہ آئین کا حصہ بن جائے گی، تو یہ صاحبان جو اس وقت اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری عمر وہی برات لیتے رہیں گے جو آج لے رہے ہیں، اور ساتھ ان کے نیچے جو پروموشنز کا کرائٹیریا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جو فوج میں میرٹ کلچر ہے، یعنی فوج، ایئر فورس اور نیوی، وہ میرٹ کلچر کہاں جائے گی جب اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد ساری زندگی کے لیے بیٹھے رہیں گے؟ یعنی ان تینوں فورسز میں جو برائٹسٹ آفیسرز ہیں اور بہت سارے ہیں، ان کا فیوچر کس حد تک کمپرومائز ہوا ہے؟ کیا اس سے ہماری اپنی جو فورسز ہیں ان کے اندر ڈسکنٹینٹمنٹ نہیں پھیلے گی؟ کیا اس پر غم و غصہ نہیں پھیلے گا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ اس غم و غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم ایک کام ضرور کیا جا رہا ہے، کہ بہت سارے میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور جو پروموشنز ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر چند عہدوں کے حصول کے لیے بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جن میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید ڈیزرو بھی نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ خوف ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ایک خوفزدہ ذہنیت اس کے پیچھے ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ قانون کی فصیلیں، اتنی اونچی اونچی فصیلیں چڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ خوف ہے اور ساتھ ہی ہوس بھی ہے، اس لیے وہ اپنی مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس آئینی ترمیم کے تحت پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی؟ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو دفتر ہے، جس کو ختم کر دیا جائے گا اس ماہ کے آخر تک، اس کے بعد جو یہ نیا عہدہ آئے گا، اور اس میں اتنی ساری کنسنٹریشن آف پاور ہے، جہاں پر کہ شاید جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایک یا دو افراد کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور جو پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا پورا نظام ہے، اس کو بھی مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ گویا اگر پاکستان کی فوج کا سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز اپنا ذہن بدل دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی رائے کوئی وقت نہیں رکھتی، کیونکہ ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جو کہ پاکستانی عوام کو قابل قبول نہ ہو، لیکن وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سیلفش پولیٹیشینز نے اپنی کرسیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس آئینی ترمیم کو لایا اور اس کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر اس پر کوئی بحث بھی سچ نہیں ہو رہی، اس پر بحث کے لیے دروازے بھی ویسے نہیں کھولے گئے۔ اس کے اوپر جو ہمارے ایوان ہیں، جہاں پر کہ اپوزیشن کو تقریباً دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جہاں پر کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، جہاں پر کہ مولانا فضل الرحمان جیسے پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیشہ کے لیے آئین اور قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بات اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب ان کو قیمت مل جاتی ہے تو وہ پھر خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی شاید ہم یہی دیکھیں۔ کیا وہ پیپلز پارٹی جس نے کہ 1973 کے آئین کو خود منظور کرایا، اور اس کے بعد پھر یہ وہ آئین تھا جو کہ کنسنسس کے ذریعے بنا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ خود ہی اس کی شکل اتنی بگاڑ رہی ہے یا اس میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے کہ جو یہ آئین بالکل پہچان کے قابل نہیں رہ گئے؟ یہ 1973 کا آئین
رہے گا ہی نہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک خصوصی شو کل کروں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہاں پر ایک ماہر قانون اور ایک ایسی شخصیت جو کہ 18ویں ترمیم کے پورا جو پروسیس تھا اس کا حصہ تھی، میں ان سے بات کروں گا، اور ان سے ہم سنیں گے کہ آخر ہوا کیا کہ اتنی جلدی میں اس آئینی ترمیم کو منظور کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہوتا تو یہ ہے کہ بحث مباحثے کے لیے کافی ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ جی بس 14 تاریخ تک اس کو منظور کرانا ہے۔ بالکل ایسے کہ جیسے کوئی ملٹری گیرزن میں ایک جی او سی یا کوئی آفیسر جو ہے وہ اپنا حکم جاری کرتا ہے کہ جناب اس کو منظور کریں، اور وہ سارے کے سارے منظور کرا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے، اور پاکستان میں بنیادی طور پر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیے جس طریقے سے چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے آفس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور اس کو بالکل یعنی آپ ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کو پرماننسی دی جا رہی ہے اور اس کو مکمل کور دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو عدلیہ بھی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ جو بنیادی طور پر ریاست کی ملازم ہے۔ یہ آزاد عدلیہ ہے ہی نہیں۔ جب آزاد عدلیہ نہیں ہے، جب آپ نے ایک ہی عہدے میں اتنی ساری کنسنٹریشن آف پاور کر دی، تو مجھے بتائیے کہ وہ ادارے جو کہ ان کے ماتحت چلیں گے، یعنی ہمارے جو 3 فورسز ہیں، وہاں پر کیا میرٹ چلے گا؟ اگر ٹاپ پر میرٹ کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، صرف طاقت کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ ایک یا چند اشخاص کو مضبوط کیا جائے، کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا؟ میرا خیال ہے پاکستان اس سے انتہائی کمزور ہوگا۔ اسی لیے آج جو اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں، راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کو تو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، مکمل طور پہ عدلیہ فوت ہو جائے گی اس کے بعد، اور ساتھ جو صوبوں کی خود مختاری ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو جمہوریت کا جو تھوڑا بہت کہیں پر ایک امید تھی، وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت تو پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اس وقت تو پیور ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن فیوچر میں بھی اگر کوئی امید تھی تو کم از کم فار دا ٹائم بینگ اس کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ تو محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر عباس نے جو اعلان کیا ہے کہ جی 9 نومبر یعنی آج کے دن، آپ کی طرف تو اتوار شروع ہو چکا ہے، پورے ملک میں جو ہے ایک احتجاج کیا جائے گا۔ ایم ناٹ شیور کہ کتنا بڑا احتجاج ہوگا، کیونکہ دیکھیے بنگلہ دیش میں ایک اسی طرح کی سویلین ڈکٹیٹرشپ تھی جب حسینہ واجد کی حکومت تھی، اور ان کے دور میں ہر قسم کا ظلم ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک جو یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک کھڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوٹا سسٹم تھا، یعنی وہ لوگ جو کہ 1971 میں پاکستان فوج کے خلاف لڑے تھے، ان کو ہر سرکاری نوکری میں کوئی 35 سے 50% تک کوٹا تھا، اور جو نوجوان تھا وہ اس سے تنگ آیا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اور ان کو یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ جی یہ تو ابھی نہیں لڑے، ان کے تو والدین اور دادے لڑے تھے، ابھی ان کے آل اولاد کو بھی آپ ابھی تک اس فائدہ دے رہے ہیں، جو ایلیٹ کیپچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک ایلیٹ کلاس اس طریقے سے بنی کہ جی میں فریڈم فائٹر تھا۔ اسی طرح پاکستان میں جو یہ ایلیٹ کیپچر ہے، اب اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دی گئی ہے، اور اس میں جو اعلیٰ ترین عہدے کے افراد ہیں، ان کو تو چاہیے کہ اگر یہ اس قسم کے پاکستان سے محبت رکھتے تو کم از کم یہ مراعات تو نہ لیتے، تو وہ ساری عمر کی مراعات بھی لے رہے ہیں، ہر قسم کا تحفظ بھی لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے بنگلہ دیش میں جب لوگ کھڑے ہوئے تو چند ہی دنوں میں صرف 8 اسٹوڈنٹ لیڈر، کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا، 360 شہروں میں انہوں نے مظاہرے کیے، اور چند ہی دنوں میں جو حسینہ واجد جیسی ڈکٹیٹر کو انہوں نے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہی حال ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا تھا۔ سری لنکا میں بھی ٹوٹل ایلیٹ کیپچر تھا، بالکل ویسا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی یعنی ایک بھائی پریزیڈنٹ، دوسرا بھائی پرائم منسٹر، اس کا بیٹا فائنانس منسٹر، یعنی پورے خاندان کا ریاست پر قبضہ اور کنٹرول تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی نکلیں گے، یا پاکستانی اب بھی پولیٹیکل پارٹیز کی جو پارٹی لائنز ہیں ان پر یہ سوچ کر کہ میں عمران خان کو ناپسند کرتا ہوں یا میں نواز شریف کو ناپسند کرتا ہوں، بلکہ وہ پاکستانی بن کر یہ سوچیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، کیا فیلڈ مارشل صاحب کو واقعی پاکستان کی تینوں فورسز کا سربراہ ہونا چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کا آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے، لیکن پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے اس پر آج بھی امریکہ کی سب سے زیادہ سینکشنز ہیں، ایک سینکشن کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان کے لیے جو ہماری تجارتی مراحت ہیں، ایک مراحت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، پاکستان کے لیے کوئی اسلحہ لینے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن کچھ اور حاصل ہوا، ہاں یہ ضرور کیا کہ کمٹ کر دیا کہ ہم غزہ اپنی فوج بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک بہت غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ میری دعا ہے
کہ خدا کرے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ ناکام ہو، لیکن کیا یہ ناکام ہوگی؟ مجھے اس کا امکان صرف اور صرف اس صورت میں نظر آتا ہے کہ جب ہمیں بھی بنگلہ دیش کی فلم پاکستان کی سڑکوں پر نظر آئے، جب ہمیں بھی سری لنکا کی فلم پاکستان کی سڑکوں پر نظر آئے، اور یہ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے سیاسی بہروپیے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش میں دیکھا گیا، تو شاید تب ہی پاکستانی اپنی جو حقوق ہیں ان کو بچا سکیں، ورنہ تو بھول جائیں پاکستان پرماننٹ ڈکٹیٹرشپ میں جا رہا ہے، پرماننٹ ڈکٹیٹرشپ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا خواب خواب ہی رہے گا، امن کا خواب خواب ہی رہے گا۔ اب ساتھ ہی اسی سلسلے میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ترمیم جس طریقے سے کی جا رہی ہے اس میں بھی ایک بہت ہی مضحکہ خیز اس کا پہلو ہے۔ پہلو یہ ہے کہ جو پاکستان کی کابینہ ہے اس کا اجلاس ورچوئل ہوا، یعنی شہباز شریف صاحب اتنا کیجولی اس کو لے رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ورچوئلی اس کی یعنی جو مسودہ ہے اس کی منظوری دے دی، یعنی ورچوئلی، یعنی کہ زوم کے ذریعے جو بھی انہوں نے طریقہ اپنایا وہاں پر انہوں نے اس کی یعنی خود آنے کی تکلیف تک نہ کی، کیونکہ وہ اذربائیجان میں بیٹھے تھے، اب تو واپس آ گئے ہوں گے۔ اور اذربائیجان میں ان کا جانے کا مقصد کیا تھا؟ اذربائیجان میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ اذربائیجان آرمینیا کے خلاف اپنی جنگ میں فتح کا یعنی 5ویں اینیورسری منا رہا تھا۔ وہاں پر ایک پریڈ ہو رہی تھی، اس میں پاکستان فوج کے دستے بھی گئے۔ پاکستان اور اذربائیجان کے تعلقات بہت قریبی ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ تعلقات جتنے اچھے ہیں اتنا اچھا ہے، پاکستان کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اور اذربائیجان کے درمیان جو یہ محبتیں قربتیں ہیں، اس کا فائدہ کیا عام پاکستانی کو کہیں ہو رہا ہے؟ تو میں ٹریڈ نمبرز دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے کہ جب ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا آپس کی تجارت ہے وہ کہاں کی ہے، کتنی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2024 میں پاکستان اور اذربائیجان کی کل تجارت $22 ملین تھی، صرف $22 ملین، جبکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی لاسٹ ایئر یعنی کہ 2024 میں جو تجارت تھی وہ تقریباً $1.8 ارب تھی۔ اذربائیجان کے ساتھ کتنی ہے؟ $22 ملین۔ جبکہ 2025 میں جنوری سے لے کر اب تک یعنی ستمبر تک جو نمبرز مجھے ملے جنوری سے ستمبر تک، تو یہ تھی کوئی $20.7 ملین، تھوڑا اضافہ ہوا ہے لیکن کچھ اضافہ نہیں ہے، یہ بہت ہی کم ہے۔ اور پاکستان اور اذربائیجان کا تعلق ویسے بہت یعنی کہ وہ آئرن کلیڈ فرینڈز نظر آ رہے ہیں، بہت قریبی تعلق نظر آ رہے ہیں، لیکن تجارت میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تعلق کہاں جا رہا ہے؟ شاید غزہ میں ساتھ مل کر جائیں گے، اس کی وجہ سے ہے، یا ترکی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ترکی بھی اذربائیجان کے بہت قریب ہے۔ تو یوں پاکستان اور اذربائیجان کی دوستی تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پنپنا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو، عوام کو بھی ملنا چاہیے، جو لگتا نہیں ہے کہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جس کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک مفادات تو ہیں، تجارتی مفادات زیرو ہیں، تقریباً $20 ملین کوئی تجارت نہیں ہے۔ پاکستان تو اذربائیجان سے تیل بھی نہیں خریدتا، بلکہ اذربائیجان تو سب سے زیادہ تیل اسرائیل پر بیچتا ہے، یعنی اسرائیل اپنا 40% تیل اذربائیجان سے خریدتا ہے، اور کون سے راستے جاتا ہے؟ ترکی کے راستے جاتا ہے، اذربائیجان سے پائپ لائن کے ذریعے ترکی کی پورٹ تک جاتا ہے، وہاں سے جہازوں میں وہ اسرائیل جاتا ہے۔ تو یہ محبتیں چاہتے ہیں، خدا کرے کہ ان میں مزید اضافہ ہو، اور خدا کرے کہ پاکستان اور اذربائیجان کے درمیان جو یہ تجارتی تعلق ہے یہ بڑھے، تاکہ عام پاکستانی کو بھی اس کو کچھ فائدہ ہو۔ اور شہباز شریف صاحب نے اتنے 2 دن گزارے، ایک معاہدہ نہیں کیا، بس صرف ان کو وہ تصاویر کھنچوانے، کہیں پر ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آئی مین اس کا عام پاکستانی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ جی انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، بڑی محبت سے ملے؟ تو کیا اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ ہوا؟ فائدہ تب ہوگا کہ کوئی وہاں پر آپ ان کے ساتھ کوئی بڑے معاہدے کریں، کوئی تجارت کریں، کوئی پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان میں یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں، پھر بات بنتی ہے، نظر نہیں آئی۔ تو دورہ کیا ہوا؟ میری رائے میں بالکل ناکام، پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسے کا ضیاع اور کچھ نہیں۔ اور وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب، اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ اعلان، ان کا کہنا ہے کہ اس مہینے کی میرے خیال ہے 22-23 تاریخ کو جو ساؤتھ افریقہ میں G20 کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ بلکہ اس سے پہلے پھر ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ نائب صدر JD وینس جائیں گے، لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ وہ بھی نہیں جائیں گے، امریکہ بائیکاٹ کر رہا ہے۔ بائیکاٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ سر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جو جنوبی افریقہ کی حکومت ہے وہ وہاں پر سفید فام جو کسان ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ تو سر ٹرمپ کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر سفید فام جو ہیں ان کی وہاں پر کافی نسل کشی ہو رہی ہے، سفید فام کسانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، اور اسی لیے امریکہ جو ہے وہاں پر کوئی اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یہ ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے، لیکن جو جنوبی افریقہ کے صدر ہیں انہوں نے
ان تمام جو یہ چارجز ہیں ان کو انہیں ڈینائی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ان معاملات میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو سفید فام جو کسان ہیں ان کی زندگی زیادہ خوشحال ہے نسبتاً سیاہ فام جو کسان ہیں ان کے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔